अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, हमारे साथ मोहम्मद आज़म एहसान साहब मौजूद थे जो कि एक मेडिकल प्रोफेशनल थे और हमने खासा गुफ्तगू की मेडिकल प्रोफेशनल्स के बिहेवियर पे, डॉक्टर्स के बिहेवियर पे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बिहेवियर पे, जो पाकिस्तान के अंदर क्या किरदार अदा कर रही हैं, उनकी इन्फ्लेशन कितनी है डॉक्टर्स के साथ और डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पेशेंट्स के रिगार्डिंग, क्या डॉक्टर्स पेशेंट को सही तरह ट्रीट कर रहे हैं। पहली वीडियो के बाद आज हम दूसरी वीडियो में आप लोगों के पास दोबारा फिर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफजाल साहब जो माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तहे दिल से कि इन्होंने अपने मसरूफ़ वक्त में हमारे लिए टाइम निकाला है। तो डॉक्टर साहब आज की वीडियो में स्पेशली हम जो है ना बात करने वाले हैं, मैंने आपके साथ ऑलरेडी जब मुलाकात हुई है तो कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, पूछा आपसे कि पेशेंट बिहेवियर जो है वो क्या है, मतलब पेशेंट जब आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो किन रिक्वायरमेंट्स के साथ आपके पास, मिसाल के तौर पे कोई बंदा बुखार नज़ले के साथ आया है तो वो क्या मतलब कह रहा है कि मुझे डॉक्टर साहब फ़ौरन को गिदड़ सिंह ही दे दे मैं ठीक हो जाऊँ, ये पेशेंट फॉलो कर रहा है प्रोटोकॉल को। असल में देखें जी, एक बंदा किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, जब वो आपके पास आता है तो वो बुनियादी तौर पे एक दुखी इंसान है। ठीक है जी। अगर मेरा बिहेव इस तरह से होगा कि मैं जनाब एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, वो एक जाहिल आदमी है, वो अनपढ़ है, वो अपनी बीमारी मुझसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सही तरीके से नहीं कर पा रहा, तो मैं उससे ये नहीं है कि मैं उसको ये कहूँ कि यार इसको तो बोलना ही नहीं आता, इसको बताना ही नहीं आता, इसको है क्या। असल में वो दुख लेके आया अपना, अब उसको पता नहीं चल रहा कि मुझे मर्द क्या है। ठीक है। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन उसको दूं पहले, उसके बाद उसकी बीमारी का इलाज करूं। सबसे पहले मेरा इखलाक है कि मैं एक पेशेंट के साथ किस बिहेव से बात करता हूं, मैं उसको किस तरह से डील करता हूं। अब एक दुखी इंसान आपके पास आता है, आपको बुनियादी तौर पे जो उसको देनी है वो मेंटल सेटिस्फेक्शन है। आप उसके लिए डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो है ही है, मतलब ये नहीं आपके उसके लिए एक मसीहा है। अगर सिर्फ आप डॉक्टर बन के बैठेंगे तो फिर आप दुखी इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब एक दुखी बंदा आपके पास आता है, वो कोई भी मर्ज़ लेके आता है, सबसे पहले आपका बिहेव इस तरह से होना चाहिए कि आप खुश इखलाक हों। अब आप उसके लेवल पे आके बात करें उससे। अगर एक अनपढ़ आदमी आया है तो आप उसके लेवल पे आके उससे बात करें। अगर एक बंदा मुझसे पंजाबी में बात कर रहा है तो मुझे चाहिए कि मैं उससे पंजाबी में बात करूं। आपस की गल है, तुसी पंजाबी की गल करते भी पेशेंट्स के नाल करते? हाँ, क्यों नहीं करता मैं, मेरी नहीं ऐसा नहीं है अपना भट्ट साहब, ऐसा नहीं। असल में ना मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, तो पंजाबी मेरी मुंह बोली माँ ज़ुबान है, तो इसलिए अब मुझे उससे पंजाबी में बात करना पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे अगर मैं अपनी तलीम उस पर झाड़ूंगा तो इसका मतलब है कि मैं इंसानियत के दायरे से ही शायद बाहर निकल रहा हूँ। ठीक है, आपने ना बड़ी बात ही बड़ी कंक्लूड कर दी। हमारी कल की वीडियो का जो स्लोगन था ना उसमें हमने ये चीज़ ऐड की थी। हमारी ऑडियंस को ऑलरेडी पता है जो वीडियो देख चुके हैं कि क्या किसी पेशेंट का MA BA BEd या बहुत ज़्यादा तलीम याफ्ता होना ज़रूरी है डॉक्टर के साथ मिलने के लिए, अपनी बीमारी बताने के लिए? नहीं, उसके लिए पेशेंट का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए डॉक्टर का तरबियत याफ्ता होना बड़ा ज़रूरी है। वेरी गुड। ठीक है जी। क्यों? अगर एक डॉक्टर की अच्छी तरबियत नहीं है तो वो एक अच्छा मसीहा भी नहीं है, वो हमारे मुआशरे का एक ऐसा फ़र्द है जो लोगों के गमों फ़िक्र और दुख दर्द का साथी है। अगर वो अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंसान, वो इस सारे क्राइटेरिया से ही फारग है। सही है डॉक्टर साहब। मैं ना प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से मेरा जो सवाल है मैं दोबारा पूछना चाह रहा हूँ कि हम बेसिकली जो चीज़ें कवर कर रहे हैं ना, हम लोगों के अंदर अवेयरनेस ये दे रहे हैं मेडिकल फिनोमिनन के हवाले से कि डॉक्टर्स, हमने देखा है कि यहाँ पे ये बात मकबूला आम में शामिल हो चुकी है कि डॉक्टर्स जो हैं अपनी बेटियों का जहेज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी से ले रहे हैं, गाड़ी के टायर्स ले रहे हैं, बच्चों के बैडमिंटन नेट्स ले रहे हैं, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें जो वो खुद बाय कर सकते हैं। माशाल्लाह इतना अर्न करते हैं। इनका अर्निंग स्केल पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वकला, डॉक्टर्स और दूसरे जो दीगर प्रोफेशंस हैं इनसे मिलते जुलते हैं उनका सबसे ज़्यादा है।
اس کے باوجود یہاں پہ کون سی مطلب کمپنیز کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو کوئی لالچ دے کے اپنا بزنس لے لیتی ہیں, لیکن اس میں کیا یہ چیز مطلب کس طرح ختم ہوگی کہ ڈاکٹرز کو کیا کوئی پوچھنے والا بندہ نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے پاکستان میں جو ڈاکٹرز کو آ کے یہ پوچھے کہ بھائی جان آپ نے ایک RX کے ایک پرسکرپشن کے اوپر 5 PPI لکھے ہیں, آپ نے ایسومیپرازول بھی لکھا ہے, اومیپرازول بھی لکھا ہے, لینسوپرازول بھی لکھا ہے, پینٹوپرازول اور واٹ ایلس اس کے ملتے جلتے جو بھی کمبینیشنز ہیں, تو وہ ڈاکٹر لکھ کے دے رہا ہے, پیشنٹ اس پہ لڑ رہا ہے میڈیکل اسٹور پہ جا کے کہ میں نے تو یہی دوائی لینی ہے, دیو نہیں آئے تو مینوں پرچی واپس دیو. اس کے اوپر آپ تھوڑا سا. لاسٹ ٹائم حکومت پاکستان میں نے اس پہ ایکشن لیا ہے, ایک قانون بنایا ہے کہ یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یا تھرڈ مینوفیکچرنگ پارٹیز ہیں, ان پہ ایک ایکشن لیا ہے, ایک قانون پاس کیا ہے کہ جو یہ ڈاکٹرز کو اوبلائج کرتے ہیں گفٹنگ کی صورت میں یا ماہانہ ان کی گھروں کے خرچے لگے ہوئے ہیں, گاڑی گفٹ کر رہے ہیں, AC گفٹ کر رہے ہیں, ان چیزوں کو روک تھام کے لیے نا حکومت نے ایک سٹیپ لیا ہے, اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے. لیکن بنیادی طور پہ یہ فارماسیوٹیکلز والے کر کیا رہے ہیں, ایک تو پہلے یہ بات ہے, اب اس کی روک تھام اگلا سٹیپ ہے. اچھا کرتے کیا ہیں یہ اچھی کمپنیز تو چلیں وہ تو ہر بندہ جانتا ہے, فار ایگزامپل سامی ہے, گیٹس ہے, یا سنوفی ایونٹس ہے, گلیکسو ہے, واٹ ایور جو بھی ہیں. لیکن یہ اصل میں یہ جو تھرڈ مینوفیکچرنگ پارٹیز ہیں نا, اصل میں ہمارے ملک میں لوگوں کی جانوں سے یہ کھیل رہے ہیں. مثلاً ایک ٹیبلٹ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ماؤس ہے, ایک کمپنی نے اس کی قیمت رکھی 5,000 روپیہ, ٹھیک ہے. ایک کمپنی آتی ہے وہ کہتی ہے میں آپ کو 500 میں دے دوں گا. اب ایک ٹیبلٹ 10 روپے میں جا رہی ہے, ایک ٹیبلٹ ہے وہ ایک پیک پورا 10 روپے کا ہے. اب اس 10 روپے کے پیک میں اور 10 روپے کی ٹیبلٹ میں فرق کیا ہوگا؟ اب 10 روپے میں وہ اس کی پیکنگ بھی ہوگی, اس کا را مٹیریل بھی, اس کے اندر جو میڈیسن ہے وہ بھی ہے, اس کی بلسٹر بھی ہے, اس پہ ایک چھوٹا سا لٹریچر بھی ہے. اب اس نے جس نے 10 روپے کی گولی بیچی ہے اس نے ظلم کیا, یا جس نے 10 روپے کی ڈبی سیل کیا اس نے ظلم کیا. او بھائی اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں. ایک را مٹیریل آ رہا ہے فرض کریں امریکہ سے یا جرمنی سے, ایک را مٹیریل آپ انڈیا سے لے رہے ہو یا چائنا سے لے رہے ہو, ایک را مٹیریل آپ 10 لاکھ میں لے رہے ہو, ایک 10 کروڑ میں لے رہے ہو. اب اس کی ایفیکیسی اور 10 کروڑ والے کی ایفیکیسی میں کتنا فرق ہوگا؟ ویسے میرا آپ سے ایک بڑا برادرانہ معصومانہ سوال ہے ویسے میرے, وہ یہ ہے, آپ کی بات کو میں یہاں پہ کاٹتا ہوں معذرت اس کے لیے, کہ آپ کے جو مطلب تجرباتی مراحل رہے ہیں کسی بھی کمپنی کی پروڈکٹ کے حوالے سے, ویسے آپ کے پاس بھی کبھی کسی کمپنی نے آ کے آپ کو کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تمہیں ہونڈا سٹی دے دینے ہیں, ساڑی پروڈکٹ لکھ دو؟ نہیں, اس لیول پہ تو نہیں آتے, لیکن وہ کوشش کرتے ہیں. حالانکہ میں اپروچ کرتے ہیں آپ کو, اپروچ کرتے ہیں اور میں ان کو پہلے ہی ان کی بولتی بند کر دیتا ہوں کہ بھائی اس طرح سے نہیں. اگر آپ اچھی پروڈکٹ لے کے آئے ہو, اچھی کمپنی سے آئے ہو, اچھی کمپنی کے نمائندے ہو, دین میں آپ کو oblige کروں گا, جو آپ کا جتنا حصہ ہے, جہاں جہاں پہ آپ کی اسپیس ہے, میں میڈیسن لکھوں گا. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو 2 لاکھ دے دیتے ہیں, 20,000 دے دیتے ہیں, 20 روپے دے دیتے ہیں, میں ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا, جب سے پریکٹس سٹارٹ کی ہے کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اچھا بات ہو رہی تھی میڈیسن کی کوالٹی پہ, بات ہماری دوسری ٹاپک کی طرف چلی گئی. کوالٹی پہ بات ہو رہی تھی. اب کرتے کیا ہیں, جانوں سے کھیل رہے ہیں یہ لوگوں کی. اب اتنے روپے خرچہ آیا, جس میڈیسن کمپنی نے 10 روپے میں ایک ٹیبلٹ دی, ایک کمپنی ہے اس نے 10 روپے کی 20 ٹیبلٹ دے دی آپ کو. امیجن کریں کہ وہ آپ اگر 10 گولیاں بھی ایک پیشنٹ کو کھلا دیں گے تو اس سے پیشنٹ کو افاقہ نہیں ہوگا. اب وہ 10 روپے والی گولی ایک گولی کھلائیں گے تو اس سے افاقہ نظر آئے گا. اب موت کا گھنونا کاروبار کون کر رہا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیز یا یہ جو فرنچائزر ہیں یہ کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ فرنچائزر ہی یہ کر رہے ہیں. فرنچائزرز کو جو سہولت فراہم کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ہاں یہ بڑا ویلڈ سا اور بڑا زبردست سا آپ کا سوال. اچھا ان کی جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے نا وہ بھی لوکل فارما سے ہوتی ہے. یعنی کہ ان کو جو مینوفیکچرنگ کر کے دے رہی ہیں کمپنیز وہ بھی لوکل ہیں
اور جب فرنچائزر کے پاس میڈیسن آ جاتی ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ایک 10 روپے کی گولی, پھر 10 روپے کی 20 گولیاں, اچھا یہ تو اس نے کر لی. اب عوام کو ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہماری آڈینس جو ہے وہ بڑی معصوم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو پاکستان کا CNIC ہولڈ کرتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ ڈاکٹر کی جان نکال کے اس سے جو ہے اپنا مرض بتائے. کیونکہ ڈاکٹرز کا جو بیہیویئر ہے وہ ایسا ہو چکا ہے کہ مریض نے اگر 2 سے زیادہ باتیں کی ہیں نا تو ڈاکٹر میں نے یہاں تک اس لیول کے اوپر ایگوسٹک اور بدتمیز قسم کے دیکھے ہیں. میں تو جاہل کہوں گا ایسے MBBS ڈاکٹر کو بھی کہ جو اپنے پیشنٹ کو, جیسے آپ نے مقولہ عام میں سٹارٹنگ میں بتایا کہ اگر میرا اخلاق یا میری تربیت نہیں ہے اچھی تو میں ڈاکٹر کے لانے کے بھی لائق نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو ایسے ڈاکٹر کا کیا حل ہے؟ مطلب اگر کسی آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو اس نے اگر پیشنٹ کو فرنچائز کی میڈیسن لکھ دی ہے تو کائنڈلی ذرا پیشنٹس کو یہاں پہ اویئرنیس دیں کہ وہ جا کے, کیونکہ اب ان کی مجبوری ہے, ان کے علاقے میں ڈاکٹر بھی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے جانا بھی ہے, تو باہر آ کے وہ میڈیکل سٹورز کو کیسے ٹریٹ کریں؟ کیا ان سے وہ کہیں کہ ہمیں برانڈس کی دے دیں یا کیا کریں؟ اصل میں ہوتا کیا ہے, میری اتنی پریکٹس لائف میں نے دیکھا ہے کہ ہماری عوام بھی لکیر کی فقیر بن گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اصل میں ہوتا ہے یہ زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ڈیل چل رہی ہوتی ہے میڈیسن کمپنیز کی. اچھا ڈاکٹر کیا کرتا ہے جس سے ایک پیشنٹ وہ تھریٹ فیل کرتا ہے کہ اگر جو ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے اگر وہ میڈیسن میں نے نہیں لی تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور یہ باقاعدہ سے کنورٹ کیا جاتا ہے پیشنٹ میں ڈاکٹر کے تھرو کہ جو ہم نے دوائی لکھ کے دی ہے آپ نے وہی لینی ہے. میں نے کچھ سٹور والے بھی ایسے دیکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو مزید بہتری بانٹنے کی توفیق دے, جو بتاتے ہیں پیشنٹ کو کہ یہ سب سٹینڈرڈ قسم کی میڈیسن ہے, ہم آپ کو اس کا متبادل اچھا دیتے ہیں, لیکن وہ مینٹلی طور پہ ڈاکٹر نے اس کو اتنا ڈرا دیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جو لکھا ہے بس آپ نے وہی لینا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ایک میڈیکل سٹور والے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ایسے نہیں ایسے کریں, یہ میڈیسن ٹھیک نہیں ہے, آپ یہ اچھی کمپنی کی میڈیسن لے جائیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن اب لوگ کیا کرتے ہیں, اور ان میں کردار ہے صرف ڈاکٹر کا کہ وہ تھریٹ کرتا ہے اس کو پیشنٹ کو. ٹھیک ہے, کہ آپ نے بس یہی میڈیسن لینی ہے. جب وہ تھریٹ میں آ جاتا ہے تو وہ میڈیسن لینے پہ, وہ سب سٹینڈرڈ قسم کی میڈیسن لینے میں وہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ ڈر گیا ہوتا ہے اگر میں نے یہ میڈیسن نہیں لی تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویڈیو کو مزید میں لمبا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا بھی ٹائم کافی لے لیا ہوا ہے, آپ نے ابھی ایک سیمینار پہ بھی جانا ہے. اب یہاں پہ گفتگو کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. آپ کائنڈلی عوام کو ایک اویئرنیس میسج ریکارڈ کروا دیں جو کہ ہمارا بیسیکلی موٹو ہے کہ وہ اگر ان کو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو وہ کس طرح پرکھیں کہ ڈاکٹر نے ان کو جو پروڈکٹ ہے وہ فرنچائز کی لکھ کے دی ہے یا کسی کمپنی اورینٹیڈ پروڈکٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نے اکثر پریسکرپشنز دیکھی ہیں جس میں ایک کمپنی کے ساتھ ڈاکٹر ڈیل کرتا ہے. اب ایک ہی کمپنی کی 3 سے 4 میڈیسن اگر ایک پریسکرپشن پہ لکھی ہوئی ہیں تو وہ پیشنٹ شور کر لے کہ اس کمپنی کی ڈیل چل رہی ہے ڈاکٹر کے پاس. مثلاً وہ ڈاکٹر ڈیل کے ساتھ یہ میڈیسن لکھ رہا ہے. اگر کوئی سٹور والا کہتا ہے کہ یہ اس سے بہتر کمپنی کی دوائی ہے, میں آپ کو شور کرتا ہوں, میں آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں, اگر اس میں کوئی رد و بدل ہوا تو میں اس کا دیندار ہوں. ٹھیک ہے, آپ اس پہ شور کریں. لیکن ایک اگر ڈاکٹر 3-4 میڈیسن ایک ہی کمپنی کی لکھ رہا ہے تو وہ اس کے مامے کی کمپنی تھوڑی ہے کہ وہ صرف اسی کمپنی کی میڈیسن لکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پیشنٹ کو تھوڑا سا اویئرنیس اس میں آنی چاہیے, تھوڑا اویئر ہونا چاہیے چیزوں کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کا میسیج آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آج ہمیں وہ حقائق ان چیزوں سے پردے اٹھائے ہیں اور وہ بتائے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ماشاء اللہ توسل سے ہمیں کافی چیزیں پتہ لگی ہیں کہ ڈاکٹرز کے جو حالات ہیں ہمارے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان پڑھ بھی ہیں. دیکھیں, میں اسٹارٹنگ میں ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت بات کر دی کہ جاہل وہ بندہ ہے کہ جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ غلطیاں کرے جو کہ اسلام اور دین نے ہمیں منع فرمائی ہیں. اور علم والا بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس اگر دنیا کی ایک کتاب کا علم بھی نہیں ہے لیکن وہ دین اسلام کو فالو کر رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ علم کے لحاظ سے مالدار آدمی ہے. ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں تک اویئرنیس کا اور خیر کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے.
آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ان کے ویلیبل ٹائم میں آج ہمیں ایک موقع ملا ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کا. ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد فیضان کو اجازت دے دیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. دس از فیضان سائننگ آف. اللہ حافظ.